सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो हालात हैं और आपने देखा कि आए दिन वहाँ पे कोई ना कोई जुल्म की नई दास्तान शुरू हो जाती है और अभी पिछली का मसला हल नहीं होता और नया कोई स्यापा पड़ जाता है। इलियास चन्योटी साहब, कौन नहीं जानता, ये क्या फरमा रहे सुनते जी। फिक्स करते दोनों साइड से जनाब मोहम्मद इलियास चन्योटी साहब। ये पार्लियामेंट में जी। जनाब चेयरमैन शुक्रिया। लॉ एंड ऑर्डर पर बात हो रही है। गुजारिश ये है कि हम हर रोज ही सुबह सोशल मीडिया पर देखते हैं, कभी किसी जिले में कभी किसी जिले में, कि कोई एक वडेरा किसी बेचारे गरीब नौकर को पकड़ता है, लातों से, घूंसों से, डंडों से बारिश कर देता है कि तुमने मेरा फलाना हुक्म क्यों नहीं माना। जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। दिन दिहाड़े डकैतियां हो रही हैं। परसों तरसों हमारे चिनियोट में हमारा एक अजीज है मोहम्मद शाहिद, वो घर से निकला, वर्कशॉप पर पहुंचा, वर्कशॉप का दरवाजा खोला नहीं है कि दो डकैत आए हैं, एक ने हेलमेट पहना हुआ है, दूसरा वो मुनस्सा मारा हुआ है जी, और वो उसके कान पर यानी कनपट्टी पर पिस्टल रख दिया और कहा निकालो पैसे। उसका बटवा खाली करके 2 लाख रुपया वो ले गया। मैंने डीपीओ साहब को मैसेज तो किया, कहते हैं पकड़े जाते हैं, FIR होती है, लेकिन ये हर रोज की ये शक्ल जो है वो बन गई है। पुलिस वाला कहीं जाता है, वो रेड़ी बांध को छोटी सी गलती हो जाती है, कोई ऐसा ठुड्डा मारते हैं कि उसके सब्जी फ्रूट सारा उंडेल देते हैं, फिर उसको ऐसी पिटाई करते हैं कि वो दोबारा शहर का रुख जो है वो ना करे। चोरी डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और जो सही वाकया होता है, जेन्युइन कोई लड़ाई हो जाती है, कोई मामला हो जाता है जिसकी सही FIR होती है, वो जेन्युइन FIR कराने में बड़ी बड़ी सहूलतें तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन 2 नंबरी किस्म की जो FIR है, वो भागते भागते वो गोया थाना के दरवाजों पर ठेकेदार बैठे होते हैं, आ जाओ करवा लो FIR। तो ये बहुत तकलीफ वाला मामला है। अगर कोई मुकदमा हो जाता है तो मुकदमात को इतना लटकाया जाता है कि वो मुद्दई को जब इंसाफ नहीं मिलता तो पुलिस की तरफ देख देख के वो थक जाता है, फिर वो खुद चल पड़ता है इंसाफ लेने, और सूरत हाल जो है वो खाना जंगी की जो है वो बन जाती है। एक नया इदारा बनाया है CCD, वो जाहिर पहले CTD होता था, वो भी बड़ा एक जालिम इदारा था, ये बन गया नया, पता नहीं उससे मकासद पूरे नहीं हुए। अच्छा है कि क्राइम पर कंट्रोल हो, लेकिन हमारे जिला चिनियोट में जिस शख्स को CCD का इंचार्ज बनाया गया है वो कादियानियों का मरहून मिन्नत है। मुद्दत से वो कादियानियों के रिहायश में चिनाब नगर में रिहायश पजीर है, इतना बड़ा जिले का अफसर है, तो उसको अपना कोई मकान जो है वो नहीं मिलता। तो इस किस्म के खास ज़हन रखने वाले लोग अगर उनको इस किस्म के इदारे हवाले किए जाएंगे तो फिर इस सूबे का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। नाज़रीन, बात ये है कि ये मौलाना मंजूर चन्योटी आप जानते होंगे, उनके शायद साहबजादे हैं, और चिन्योट में ख़त्म नबूवत के ये बहुत बड़े मुजाहिद हैं, आशिक़ रसूल भी हैं। और मैं ये भी बता दूं कि जो चिन्योट के लोग हैं उनकी जो तरबियत की है उसमें जो ज़्यादा हाथ है इन्हीं की फैमिली का है। इन्होंने उनका बेड़ा उठाया हुआ था और फिर वहाँ पे अभी ये खुद ही बता रहे हैं कि हालात ठीक नहीं हो रहे। चिन्योट ज़िला जो है काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे जितने लोग रहते हैं वो अहमदी भी हैं, लेकिन बड़ी तादाद में दूसरे लोग रहते हैं। अब तरबियत तो इन्होंने करनी थी और वहाँ पे जो तरबियत इन्होंने की वो आप सबके इल्म में, अभी खुद ही वो बता रहे हैं कि वहाँ पे बंदा कत्ल हो गया क्योंकि इन्हीं की तरबियत का नतीजा है। इन्होंने वहाँ पे आशिक़ रसूल पाले हुए हैं, मुजाहिद ख़त्म नबूवत और बड़े बड़े लोग हैं। अगर
کوئی آفیسر جو ہے ان کی بات نہیں مانتا، یہ نہیں کہ قانون کی بات نہیں مانتا، ان کی بات، جن صاحب کا یہ نام لے رہے ہیں کہ وہ جناب قادیانیوں کی بڑی حمایت کرتے ہیں، اگر وہ انصاف سے بات کریں گے، ہاں یہ ان کے کہنے پہ اگر وہ جھوٹے مقدمات لوگوں کے اوپر بنائیں گے تو پھر وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے آئین کا کوئی لینا دینا نہیں اس میں جس علاقے یہ وڈیرے کی بات کر رہے ہیں نا، میں وہ شیشہ تھوڑا سا دکھا دوں ان کو، یہی وڈیرے ہیں، یہ جن کو تقریر کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں، یہ وڈیرے ہی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پالتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، اور وہ غریبوں کا جو وہاں پہ حشر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پچھلے دنوں جو واقعہ پیش آیا کراچی میں، اور اس کا جو تماشا بنا ہوا ابھی بھی، جس طرح وہ بچے کو چپیڑے پڑ رہی ہے، اس کی بہن کہہ رہی ہے ہاتھ جوڑ رہی کسی کچھ نہ کو، تو یہ وڈیرے ہی ہے جنہوں نے ان کو پالا ہوا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی کہنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ سب سے بڑا جھوٹ تو یہاں اسمبلی میں بیٹھ کے خود بول رہے یہ لوگ، یہی ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو اور تحفظ دیتے ہیں، ان کی ضمانتیں کراتے ہیں، ان کے لیے سہولت کار بنتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچے کے ڈاکو پالے ہوئے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پکے کے ڈاکو بھی پالے ہوئے ہیں، باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ صاحب جو تقریر کر رہے تھے، ان کی عمر گزر گئی چنیوٹ میں خدمت کرتے ہوئے، مگر چنیوٹ کے حالات ٹھیک نہ ہو سکے۔ میں کئی دفعہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں، مگر کیونکہ یہ جتنا پراپوگنڈا وہاں پہ بیٹھ کے مذہب کے لیے، چنیوٹ مشہور ہے آپ کو پتا ہے، اور وہاں پہ آئے دن ایسے ایسے پروگرام بنتے ہیں جو اسلام کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اس لیے کہ دوسروں جو فرقے والے ہیں یا مذہب والے ہیں ان کو تکلیف کیسے دینی ہے، ان کے لیے مشکلات کیسے پیدا کرنی ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو اسلام سکھانا، اچھا جی اگر آپ نے اسلام سکھایا ہوتا تو پھر آپ خود ہی پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو کچھ آپ نے سن لیا اب میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، پولیس جو ہے، جتنے وڈیرے ہیں، جتنے یہ ایم این اے ایم پی ہے، ان کے آگے پیچھے دوڑ لگا رہی ہوتی ہے، ان کو عام شہری سے کوئی دلچسپی نہیں، ٹیکس عام شہری دے گا، وہ ان کو بھی پالے گا، ان کے آگے پیچھے جو پولیس دوڑ لگاتی ہے ان کو بھی پالے گا، ان کے بچے بھی پالے گا۔ ایف آئی آر ان کے بغیر نہیں کاٹی جائے گی، جن کو یہ تقریر کر کے سنا رہے ہیں نا، ان کا فون آ جائے کسی کا تو کوئی ایف آئی آر نہیں پولیس اسٹیشن میں کاٹی جائے گی۔ بدقسمت قوم دیکھیں ہماری، کہ وہ جن لوگوں کو لے کے آتے ہیں کہ یہ ہمیں تحفظ دیں گے، وہی ڈاکو راج شروع ہو جاتا وہاں، اور نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کا قلعہ۔ یہ آپ چنیوٹ میں چلے جائیں، میں چنیوٹ کی بات ہی کرتا ہوں، میرا دیکھا ہوا یہ شہر، آپ کو کچھ چیز خالص نہیں اس شہر سے مل سکتی، کوئی ایسی چیز وہاں دودھ دہی کوئی چیز کسی سے بھی جا کے چیک کر لے آپ کو خالص نہیں ملے گی، ملاوٹ، کیونکہ وہاں پہ یہ بڑے بڑے ختم نبوت کے مجاہدین رہتے ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار رہتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک میرا دوست ہے یہاں یورپ میں ہوتا، وہ کہتا ہم وہاں سے گزر رہے تھے چنیوٹ سے، ہم نے کہا ناشتہ کر لیں، کہتا میں حیران تھا کہ اتنا گندا ناشتہ وہاں پہ، وہ خود یہاں مجھے آ کے بتا رہا تھا۔ میرے ساتھ خود بھی اس طرح ایک دو واقعات چنیوٹ میں ہوئے۔ تو میرا سوال یہ ہے یہ الیاس چنیوٹی صاحب سے کہ سر اتنی سالوں سے آپ کا فیملی جو ہے پوری جو آپ کی ہے وہ پوری محنت کر رہی ہے، مگر وہاں پہ تو آپ لوگوں کو یہ نہیں بتا سکے کہ اخلاقیات کیا ہے، انسانیت کیا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے جو میں نے ابھی بتائی آپ کو، اس پہ توجہ نہیں دی گئی۔ پورے پاکستان کی یہ حالت ہے، وہ ڈیرے ہے، وہ ان میں شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، وہ جس کو چاہتے اٹھا لیتے ہیں، سڑک پہ مارنا شروع کر دیتے۔ ان کو پتا ہے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، ہمارے اوپر قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ جب آپ نے صبح سے شام تک پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سارا دن پروپیگنڈا یہ کرنا کہ فلاں پارٹی کا بیڑا گرک کیسے کرنا، فلاں مذہب کے لوگوں کا، فلاں فرقے کے لوگوں کو پریشان کیسے کرنا، جب آپ کی
پورا سسٹم ہی اس چکر میں لگا ہو کہ لوگوں کو تکلیف کیسے دینی ہے، تو پھر وہاں پہ تربیت آپ کو ایسے کرے گا، کیونکہ آپ کی اپنی تربیت نہیں ہوئی۔ تربیت کا جو سب سے مین جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہے سچ۔ میں شرطیہ کہتا ہوں، آپ کی پارلیمنٹ، سینٹ، آپ کے جس ادارے میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی بھی لے لے، صبح سے شام تک جھوٹ 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 جھوٹ، اور اینڈ پہ کیا نکلے گا؟ اینڈ پہ جی یہاں پہ جی قوانین جو ہے اس کے مطابق سسٹم نہیں چل رہا ہے، یہ نہیں چل رہا، یہ کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ جو ان کو عزت دیتا ہے اسی پہ ظلم کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایماندار افیسر آ جائے اس کو پھر جس طرح بھی فرما رہے ہیں کہ یہ جی چناب نگر قادیانی جو رہتے ہیں ان کی حمایت کرتا ہے۔ یہ جو چنیوٹی صاحب ہے، ان کے کہنے پہ وہ روزانہ کو 200-400-500 لوگوں کے اوپر 295-298 لگائے، بلے بلے تھے، شاباش شاباش۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا 2024 میں 700 پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر توہین مذہب لگائی گئی۔ اچھا وہ احمدی نہیں ہے، وہ بھی جیلوں میں چلے گئے، ان کے قوانین بنائے ہوئے، کتنے لوگ جو ہیں جان سے جا چکے۔ حالت یہ ہے کہ کبھی کسی ٹک ٹاکر کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کی تربیت ہے۔ جی یہ ٹک ٹاک کیوں بنا رہی تھی، ایک ثنا یوسف لڑکی ہے، اس کے کزن نے قتل کر دیا، غیرت کے نام پہ قتل کر۔ ویسے کوئی غیرت نہیں ان کو آتی، ویسے ہر کام 2 نمبر ہے۔ اگر کوئی اس طرح اپنا فیملی میں ٹک ٹاکر مان جائے یا یوٹیوب پہ پروگرام، تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ باقی اور کسی برائی کو ہم برا نہیں سمجھتے، وہ بھوکے مر جائیں، وہ پیاسے مر جائیں، وہ فاقہ کشی میں مر جائیں، وہ جس طرح مرضی مر جائیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بھوک کی وجہ سے شاید کراچی میں ایک بہن جو ہے وہ مر گئی ہے بھوک کی وجہ سے، اور دوسری جو اس کی حالت بھی خراب ہے، پتہ نہیں کتنے دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ آپ وہاں پہ دیکھیں، یہ پارلیمنٹ آپ کی، ان کے خوابے شابے دیکھ کے، ان کے صحتیں دیکھیں، دوسری طرف عوام کی صحت دیکھ لیں، ان کے بچوں کی صحتیں دیکھ لیں، عوام کے بچوں کی صحتیں دیکھ لیں، آپ کو وہاں سے پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو ہر جگہ پہ مذہبی کارڈ کھیلا جاتا ہے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی جاتی۔ مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اتنے میں آپ بتاؤ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس افیسر کے خلاف ان کے دل میں نفرت پیدا کی جائے، اور وہاں پہ ایسا افیسر لے کے آئے جو ان کے مطابق چلے، جو دن کو دن اور رات کو رات کا، یہ کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے چلنا چاہیے، پھر ان کے مطابق نظام۔ 70 سال سے یہی کہانیاں سنا رہے ہیں، 70 سال سے، جب رات دن آپ جن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں فتنہ اور فساد کے، وہاں پہ آپ کس طرح انصاف لے سکتے ہیں؟ آپ کی عدالتیں 2 نمبر، آپ کی ہر جگہ پہ عدالتوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں، جج خرید لیتے ہیں یا وکیل خرید لیتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے۔ میں کل شاید دیکھ رہا تھا سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ، عورت کو انصاف نہیں ملا، اس کے بیٹے کو قتل کیا، جج نے ضمانت دے دی کیونکہ جج کو مال مل رہا، اس نے کہا چلو، بیٹا غریب کا، وہ عورت جو ہے وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی اسی میں کہ میرے بیٹے کو اس نے قتل کیا، سامنے قتل کیا، اور اس کے بعد بھی جج نے اس کی ضمانت دی۔ کون سا واقعہ آپ کو بتاؤں؟ مگر پاکستان میں ان کے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اسلام جو خطرے میں ہے وہ احمدیوں کی وجہ سے خطرے۔ اب تو کئی لوگ آ کے یہاں پہ پروگرام کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ یار جان دو، جھوٹ کے بھی کوئی حد ہوتی ہے، آپ نے تو تمام حدود ہی پار کر دی، آپ نے تو بالکل ہی نہیں چھوڑا کسی قابل بھی لوگ۔ یہ جناب آئے دن دیکھے کانفرنسیں ہوتی ہیں اسلام کے نام پہ، وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے، اسلام کی کوئی بات نہیں ہوتی، سارا دن یہی ہوتا ہے تکلیف کیسے دینی ہے کسی کو، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور اسلام کہتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ دو، مگر انہوں نے الٹ چلنا ہے، جو اسلام نے کہا اس کے مطابق نہیں چلنا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا حاجی گئے، وہ کہتا ہے وہ کھانا کچھ لوگوں کو ایسا دے کے سوشل میڈیا پہ ویڈیو چلا رہی ہے گورنمنٹ، کچھ اچھا کھانا دے کے، اور باقیوں کو وہ کہتے ہیں کھائے نہیں جاتے، اتنا گندا کھانا دیا جا رہا ہے، وہ بھی ویڈیو میرے پاس۔ دھوکہ دہی، یہ جو آج بھی 67,000 لوگ نہیں گئے، پیسے کدھر گئے کسی کو نہیں ملے۔
یہ جناب انہوں نے خدمت کی ہے، پہلے منظور چنیوٹی نے، پھر لیاس چنیوٹی نے، پھر یہ جتنے چنیوٹی یا جتنے بھی پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے، قوم کو یہ تحفہ دیا۔ نہ قوم کے پاس آئین، نہ کوئی قوانین، نہ عزت، نہ احترام۔ وہ بے نظیر انکم سپورٹ سن لے، وہ جو دیتے ہیں 500 وہ رکھ لیتا ہے۔ یہ کس چیز کا بازی؟ پوچھا تو آپ کو دوسرے بھی نہیں مل رہے، یہ وہاں پہ جانے، یہ جو بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں ان کے پاس جانے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب بے نظیر انکم سپورٹ پہ پال رہے ہیں، صدقے خیرات گورنمنٹ یہ جو عوام کا ٹیکس ہے اسی پہ پال رہے ہیں۔ آپ جا کے چیک کر لیں، کوئی نہ کوئی طریقے سے ان کے پاس وہ مال پہنچتا ہے۔ تو لیاس چنیوٹی صاحب گریبان میں دیکھیں اپنے، پہلے گھر میں شیشہ تو ہوگا کوئی نہ کوئی، آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ پھر پتہ چلے کہ یہ جناب آپ نے اسلام دیا لوگوں کو۔ اب اس پر اور کیا کیا کہو، اتنے لمبی کہانیاں روزانہ نظر آتی ہیں۔ خیر، ہمارا فرض ہے سچ بولنا، اور آپ سچ بولیں، اس کے بعد دیکھیں۔ یہ طارق جمیل، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، اس نے بھی کہا تھا 12 پارٹیاں مل کر جو انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہے، ان 12 پارٹیوں نے اس کی منجی ٹھوک دی۔ اب طارق جمیل جیسا بندہ جو کہتا ہے میں نے ان کو دین سکھایا ہے، اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہو سکتا؟ اگر دین سکھایا ہوتا تو ایسے تو نہ ہوتا، کیونکہ دین کا تو تعلق ہی نہیں ان کے ساتھ، انسانیت کا تعلق نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔